बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। कफन पोश रूहें। यूसुफ अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलने आया हुआ था। इसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। क्रिकेट खेलने का मैदान जहां पर मौजूद था, इससे कुछ फासले पर ईसाइयों का चर्च था। चर्च की देखभाल ना किए जाने पर इसकी हालत निहायत खस्ता हो गई थी। पाकिस्तान बनने से कबल इस इलाके में ईसाइयों की बड़ी तादाद रहती थी। इस ईसाई इबादी में एक एक करके लोग अपने ख़ानदान के साथ यहाँ से दूसरे इलाकों में चले गए। ये इलाका वीरान हो गया। गांव के लोग इस तरफ आते हुए डरते थे। इनका ख्याल था कि चर्च पर असेब का बसेरा है। गांव के बाज़ अफराद का कहना था, इन्होंने रात में चर्च के बाहर अहाते में बदरूहों को देखा है जो सफ़ेद कफन में घूमती हैं। गलती से कोई चर्च के पास चला जाए तो वो असेब का शिकार हो जाता है। वालिदैन अपने बच्चों को इस मैदान में क्रिकेट खेलने से भी मना करते थे, लेकिन बच्चे बाज नहीं आते थे। वालिदैन को बताए बगैर मैदान में क्रिकेट खेलने चले जाते थे। मगरिब होने से पहले वो अपने घरों को लौट जाया करते थे। बच्चों की इत्तफाक से चर्च के पास गेंद चली जाती तो गेंद लेने नहीं जाते थे, बल्कि दूसरी गेंद इस्तेमाल कर लिया करते थे। इनके साथी पूरे ना होने की वजह से इसलिए मैच शुरू नहीं हो पाया था अभी तक। यूसुफ के पास मोहसिन बैठा था। मोहसिन, क्यों ना हम जब तक मैच शुरू ना हो चर्च को अंदर से देख आएं, यूसुफ ने कहा। कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो। इसमें बेवकूफ़ी की कौन सी बात है। लोग तफरीह करने दूर दूर तक चले जाते हैं। हम तो फिर अपने गांव के चर्च ही जा रहे हैं। तुमने सुना नहीं, ये चर्च आसेब ज़्यादा है। सुना है, लेकिन कभी आसेब से आमना सामना नहीं हुआ। चर्च में जाने पर आसेब से भी आमना सामना हो जाएगा। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। हम कितने अरसे से इस मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। कभी कोई आसेब दिखाई दिया या किसी आसेब ने तंग किया? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने आसेब से मुलाकात करने की ख्वाहिश भी तो जाहिर नहीं की, वरना शायद कोई आसेब हमसे मिलने आ जाता। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रहा। जो हकीकत है वही बयान कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ दोगे? मैं चर्च जा रहा हूँ, यूसुफ ने कहा। ऐसा नहीं करो, तुम खुद भी फंसोगे और दूसरों को भी मुश्किलात में डाल दोगे, मोहसिन ने कहा। तुम अगर मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं खुद चला जाता हूँ। ये कहते हुए यूसुफ चर्च की जानिब बढ़ गया। मोहसिन इसे रोकता रह गया। यूसुफ का ख्याल था इसके पीछे पीछे चला आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूसुफ को इसकी परवाह नहीं थी। वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता था। जब तक अपनी आंखों से ना देख ले एतबार नहीं करता था। इसका दिल कई माह से चर्च में जाने को कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। आज ना जाने इसके दिल में क्या आया, वो अकेला ही चर्च में जाने को तैयार हो गया। मोहसिन का ख्याल था जब वो साथ नहीं जाएगा तो यूसुफ खुद ही वापस लौट आएगा, लेकिन वो ना रुका और वो आगे बढ़ता चला गया। जब यूसुफ चर्च के नज़दीक पहुंच गया, मोहसिन को तशवीश हो गई। अब इसे अफसोस हो रहा था कि इसने ज़बरदस्ती यूसुफ को क्यों ना रोका। इनके साथ आए हुए दोस्त जिब्रान, शकील और माजिद भी हैरत से यूसुफ को देख रहे थे। मोहसिन, ये यूसुफ को आज क्या हो गया है? इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं लग रहा, जिब्रान ने कहा। तुम्हें यूसुफ को ज़बरदस्ती रोकना चाहिए था, साजिद ने कहा। मुझे ये यकीन ही नहीं था यूसुफ चर्च देखने चला जाएगा।
میں سمجھا تھا کہ وہ ویسے ہی مذاق کر رہا ہے، محسن نے کہا۔ اب ہم کیا کریں؟ شکیل نے پوچھا۔ ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، محسن نے جواب دیا۔ پھر کیا کریں؟ جبران نے کہا۔ ہمیں اس کے پیچھے جانا ہوگا، محسن نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں جانا چاہیے، یوسف کسی مشکل میں پھنس سکتا ہے، جبران نے جواب دیا۔ یوسف جب چرچ کے دروازے پر پہنچا، اسے اپنے دوستوں کے رویے پر سخت مایوسی ہوئی۔ کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ چرچ کا دروازہ خستہ حال ہو کر گر چکا تھا۔ پلاسٹر اترنے پر دیواریں ننگی معلوم ہو رہی تھیں۔ چرچ کے اندر جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ زمین پر ریت کی موٹی تہ جم چکی تھی۔ پاؤں رکھنے پر اس کا پاؤں ریت کے اندر دھس گئے۔ یوسف ریت کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا ہی چلا گیا، اور آگے ایک بڑا کمرہ تھا جو عیسائیوں کی عبادت گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے پر کئی سفید کفن لپیٹے بھیانک چہرے اس کی جانب بڑھے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، لمبے لمبے چمکدار دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ وہ مردے اس کی جانب بڑھے۔ یوسف نے پلٹ کر بھاگنا چاہا تو اس کے پیچھے بھی مردے کھڑے تھے اور اسے گھور رہے تھے۔ مجھے چھوڑ دو، جانے دو، وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ مردے زور زور سے کہے لگانے لگے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یوسف کے آ جانے پر انہیں بہت خوشی ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل اس کی جانب بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ان کو اپنے قریب آنے پر وہ زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جبران، شکیل اور محسن قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب چرچ کے دروازے پر پہنچے، انہوں نے یوسف کے چیخنے کی آواز سنی۔ ہمارا دوست کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، محسن بولا۔ ہمیں یوسف کی مدد کو جانا چاہیے، ماجد نے کہا۔ ہم لوگ اسی غرض سے آئے ہیں۔ اگر یوسف کو کوئی پریشانی ہو تو ہم اس کی مدد کریں، محسن نے کہا، اور وہ دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ بڑے کمرے میں ان کے داخل ہونے پر وہ بدروہیں ان کی جانب متوجہ ہوئیں۔ وہ بھی ان مردوں کو دیکھ کر بری طرح خوف سے کانپ اٹھے۔ دو بدروہیں یوسف کو اٹھائے ایک جانب جا رہی تھیں۔ آہ، تو بھی آ جا، ایک بدروح نے ان کو اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ان سب کے لیے وہ منظر انتہائی دل دہلا دینے والا تھا۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ آج ہمارے لیے یہ عید کا دن ہے، اتنے بچے ہمیں کھانے کو مل گئے ہیں، ان کا خون پئیں گے، گوشت کو بھی نوچ نوچ کے کھائیں گے، دوسرے مردے نے کہا۔ کئی مردے ان کی جانب بڑھے اور وہ بھاگنا چاہ رہے تھے، لیکن زمین ان کے پاؤں گڑ گئے تھے۔ چاہنے کے باوجود بھی ایک قدم بھی اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ مردوں نے انہیں پکڑ لیا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھے۔ وہ ایک تہہ خانہ تھا جس میں ڈھیروں انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ اس تہہ خانے میں ان سب کو لا کر چھوڑ دیا گیا۔ مردے اوپر چلے گئے۔ ان مردوں میں سے ایک مردے نے جاتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی، اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمت ہے تو ہمیں جلا دو، لیکن ہمیں جلانے کو آگ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ زور سے ہنسا۔ ہمیں چھوڑ دو، ہم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، محسن نے کہا۔ مردے نے اس کی بات سنی انسنی کر گیا اور وہ چلا گیا۔ تہہ خانے کا دروازہ بند ہو چکا تھا، لیکن تہہ خانے میں ہوا آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا تہہ خانہ کہیں سے کھلا ہوا ہے۔ یوسف کو بچانے کے چکر میں ہم خود بھی پھنس گئے، ماجد نے کہا۔ ہاں، ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں، محسن نے جواب دیا۔ اب ہم کیا کریں؟ شکیل نے کہا۔ کچھ سوچنا پڑے گا، جبران نے جواب دیا۔ جلدی سے سوچو، رات ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے، پھر یہ مردوں کی روحیں ہم سب کا خون پی لیں گی اور گوشت کو کھا جائیں گی، ماجد نے کہا۔ پریشان ہونا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، ہمیں کوئی تدبیر کرنا پڑے گی کہ مسئلے سے باہر نکل آئیں، محسن نے جواب دیا۔ جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، ماجد نے جواب دیا۔ سوچتے سوچتے محسن کے ذہن میں ایک ترتیب آ ہی گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھا۔ اس کا رخ اس جانب تھا جہاں سے ہوا آ رہی تھی۔ محسن ڈرتے ڈرتے وہاں گیا۔
جہاں سے ہوا آ رہی تھی کچھ اینٹیں اپنی جگہ سے اکھڑی ہوئی تھیں، اس لیے باہر سے ہوا اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس جگہ کو دیکھ کر محسن کی امید جاگی۔ تھوڑی ہمت کر کے چند اینٹیں اگر وہاں سے اکھاڑ دی جائیں تو باہر جانے کا رستہ بن سکتا ہے۔ اس نے اینٹیں ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ تھوڑی کوشش کرنے کے بعد وہ چند اینٹیں ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ اتنا رستہ بن چکا تھا کہ وہ باہر جا سکے۔ وہ جسامت میں دبلا پتلا تھا، اس لیے بآسانی تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ باہر سوکھی ٹہنیاں جھاڑیاں کثرت سے پڑی ہوئی تھیں۔ ان سب کو دیکھ کر اس کے دل میں خیال آیا کہ ان کی مدد سے چرچ کو بآسانی آگ لگائی جا سکتی ہے۔ اس سے وہ مردے جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے محسن کو اپنے ساتھیوں کو تہہ خانے سے باہر نکالنا تھا۔ آگ لگانے کو ماچس کا بھی تو انتظام کرنا ہوگا۔ محسن تیزی سے میدان کی طرف بھاگا۔ وہاں ان کے اور ساتھی جاوید، راحیل، ناصر، پرویز بھی میدان میں پہنچ چکے تھے۔ پرویز کو سگریٹ پینے کی عادت تھی، اس لیے ہر وقت اپنی جیب میں لائٹر رکھتا تھا۔ اس نے مختصراً دوستوں کو سارا واقعہ بتایا اور ان سے مدد مانگی۔ وہ سب دوست اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ سب اس جانب بڑھے جہاں تہہ خانے کے اندر جانے کا راستہ تھا۔ سب نے مل کر دیوار کو مزید اینٹوں کو ہٹانا شروع کر دیا۔ اب راستہ اتنا کشادہ ہو گیا تھا کہ تہہ خانے میں موجود دوست باہر آ سکیں۔ ایک ایک کر کے دوست باہر آنے لگے۔ آخر میں جب یوسف تہہ خانے سے باہر آنے لگا، اچانک تہہ خانے کا دروازہ کھلا۔ ایک ایک کر کے کفن والے مردے اندر داخل ہونے لگے۔ ان کو بچوں کے فرار ہونے کا علم ہو گیا تھا، اس لیے ان کو پکڑنے آئے تھے۔ اسی دوران پرویز لائٹر سے ایک سوکھی ٹہنی کو جلانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یوسف جیسے ہی باہر آیا، مردے نے اسے پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا آگے۔ پرویز نے جلتی ٹہنی کو آگے بڑھا دیا۔ آگ کو دیکھ کر وہ مردہ فوراً سے پیچھے ہو گیا۔ پرویز نے ٹہنی کو تہہ خانے میں پھینک دیا اور پھر وہ رکا نہیں۔ 1 2 3 لگاتار سوکھی ٹہنیاں جلا کر تہہ خانے میں پھینکتا رہا۔ محسن اور اس کے ساتھیوں نے چرچ اندر اور باہر سوکھی جھاڑیوں اور درختوں کی شاخوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ پرویز نے ان میں بھی آگ لگا دی۔ تھوڑی دیر میں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ چرچ کے اندر سے مردوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ محسن اور اس کے دوست دروازے پر سوکھی لکڑیاں لا لا کر آگ لگا رہے تھے تاکہ آگ بجھ نہ سکے۔ کچھ دیر مردوں کی آوازیں آتی رہیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آگ نے سب مردوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہو۔ آگ کے شعلے بلند ہونے پر گاؤں والوں نے بھی آگ دیکھ لی اور وہ چرچ کی طرف دوڑے چلے آئے۔ ان سب لوگوں نے گاؤں والوں کو سارا واقعہ سنا دیا۔ اس پر گاؤں والوں نے بھی سوکھی لکڑیاں لا لا کر چرچ کی عمارت کے گرد ڈالنا شروع کر دیں۔ وہ اس وقت تک لکڑیاں لاتے رہے جب تک چرچ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل نہ ہو گیا۔ آگ بجھنے پر چرچ کی عمارت کی جگہ تباہ ہو چکی تھی۔ وہاں چرچ کی بجائے صرف راکھ تھی۔ اس راکھ میں مردے بھی ختم ہو چکے تھے۔ گاؤں والے بہت خوش تھے کہ ان کفن پوش مردوں سے نجات مل گئی۔ چرچ کی عمارت تباہ ہونے پر اس جگہ سے راکھ کا ڈھیر ہٹا دیا گیا۔ اس بڑی جگہ پر ایک پارک بنا دیا گیا تاکہ بچوں اور بڑوں کو وہاں تفریح مل جائے۔ اس واقعے کو ایک عرصہ بیت گیا ہے، لیکن اب بھی لوگ یہی بات یاد کرتے ہیں کہ یہاں کبھی چرچ ہوا کرتا تھا جس میں کفن پوش مردے ہوا کرتے تھے جو انسانوں کا خون پیتے تھے اور گوشت کھاتے تھے۔ جی تو دوستو، اگر آپ بھی اپنے یا اپنے پیاروں کے ساتھ پیش آنے والے ناقابل فراموش واقعات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اسکرین پر موجود واٹس ایپ نمبر پر شیئر کریں۔ میں آپ کی سٹوری کو ضرور اپنے چینل پر شیئر کروں گا۔ شکریہ۔